नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 16 पारा स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सूरह कहफ था, उसका जो भी टॉपिक चल रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत खिज़र के साथ, तो उसका जो इनिशियल पोर्शन है वो सब आप लोग जान चुके हैं। जब हम पारा नंबर 15 को हम रीड कर रहे थे, इसकी दौरे कुरान कर रहे थे, तो उसका जो बकिया हिस्सा है वो अभी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करने लगी हूँ। इसे आप देखिएगा कि और इसमें देखिएगा कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से जो है मसलहत से इंसानों के लिए जो प्लानिंग है वो की होती है, और अल्लाह ताला के जो हर किस्म का जो फ़ैसला है, हर किस्म की जो प्लानिंग है उसमें बहुत मसलहत होती है। तो इससे आप अच्छे से इसका लेसन ले सकते हैं। आयत नंबर 75 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसको। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिया माया सबरा। इस खिज़र ने कहा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं आपसे सवाल करूं किसी चीज़ के बारे में इसके बाद, तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। आप पहुंच चुके हैं मेरी तरफ से हद उज़्र को। अब यहाँ क्या था कि सफ़र का जब आगाज़ हुआ था तो हज़रत खिज़र ने पहले से ही हज़रत मूसा को बता दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप जो है जिस तरह से आप मेरे साथ सफ़र पर होंगे तो आप सब्र नहीं कर सकेंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही वादा किया था कि मैं आपको जो है बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करूँगा, क्वेश्चंस वगैरह नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो रह नहीं सकते थे, कुछ ऐसे वाक़यात जो है वो बार बार पेश आए, तो वो सवाल पर सवाल करते थे। तो अब जो है तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ही रियलाइज़ किया और साथ में ये भी कह दिया कि अगर अब आपको मैं परेशान करूं या कोई क्वेश्चन करूं तो भले आप मुझे अपने साथ नहीं रखिएगा। आयत नंबर 77। फिर वो दोनों चल पड़े यहाँ तक कि जब पहुँचे एक बस्ती के लोगों के पास, तो उन्होंने खाना मांगा बस्ती वालों से, तो उन्होंने इनकार कर दिया इन दोनों की मेहमान नवाजी से। तो इन दोनों ने वहाँ देखी एक दीवार जो गिरा चाहती थी, तो उसे खिज़र ने सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ले लेते। अब यहाँ पे क्योंकि बस्ती में दाखिल हुए हैं और काफ़ी देर हो गई है और भूख का भी जो है आलम है, तो जब वो उन्होंने खाना मांगा तो किसी ने भी उनको खाना नहीं दिया, और जो है इस पे कोई भी राज़ी नहीं हुआ कि इनको खाना खिलाए, हालांकि ये लोग मुसाफिर थे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर एक दीवार थी, गिरने वाली थी, तो हज़रत खिज़र ने उसको मुरम्मत करके सीधा कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से सवाल किया कि ये लोग हमें खाना तक तो इन्होंने खिलाया नहीं, और फिर आपने जो है उजरत भी नहीं ली, और फिर भी इनकी दीवार आपने मुरम्मत कर ली है। आयत नंबर 78। उस खिज़र ने कहा, बस अभी जुदाई का वक्त है मेरे और आपके दरमियान। अब मैं आपको बताए देता हूँ असल हकीकत इन चीज़ों की जिन पर आप सब्र ना कर सके। जहाँ तक उस कश्ती का मामला है, तो वो गरीब लोगों की मिल्कियत थी जो मेहनत करते थे दरिया में, तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूँ, और इनके आगे एक बादशाह था जो पकड़ रहा था हर कश्ती को ज़बरदस्ती। अब वहाँ पे जो हज़रत खिज़र थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब क्योंकि यहाँ पे जो भी सफ़र का जो वक्त था मुतअय्यन किया गया था वो अब ख़त्म हो गया है, तो इनको सारी चीज़ों की हकीकत बता दी जाए। जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो कश्ती थी वो कुछ गरीब लोगों की जो है मईशत का जो है सहारा थी, यानी उसी से वो लोग अपना रोज़ बसर करते होते थे, अपनी रोज़ी कमाते थे। तो जो एक बादशाह था वो क्या करता कि जब दरिया के किसी किनारे पे होता होगा तो वो क्या करता कि हर कश्ती को अपने कब्ज़े में ले लेता था। लेकिन अब क्योंकि कश्ती को ऐबदार कर दिया हज़रत खिज़र ने, तो ऑब्वियसली बादशाह उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा। अब जो कश्ती का ऐब है वो तो वो लोग बहुत अच्छे से उसको जो है ठीक कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, लेकिन अगर कश्ती ही छिन जाती तो फिर उनका जो ज़रिया माश था वो भी चला जाता। तो इसके पीछे की जो मसलहत थी इस कश्ती को ऐबदार करने की, वो बता दी गई। आयत नंबर 80। रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन दोनों मोमिन थे, तो हमें ख़दशा हुआ कि वो सरकशी और नाशुक्री से इन पर तादी करेगा। यानी कि एक बच्चा जो कि कत्ल कर दिया गया था हज़रत खिज़र की तरफ से, तो ये अल्लाह की तरफ से उनको इल्म दिया गया होगा कि इस बच्चे के जीन्स अच्छे नहीं हैं, बड़ा होके ये यकीनन कोई सरकशी करेगा या कुफ्र की कोई हरकत करेगा, लिहाजा उस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। आयत नंबर 81। बस हमने चाहा कि इन दोनों के बदले में दे इनका रब इससे बेहतर औलाद, पाकीज़गी में और करीब तर शफ़क़त में।
تو اللہ تعالیٰ کے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ کبھی آپ سے اس بات کا ہمیشہ سے اپنے جو مائنڈ ہے اس کو کلیئر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے کبھی کچھ بہتر لے لیتے ہیں تو اپنے توکل کا آپ کا یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بہتر لیا تو وہ بہترین دے دیں گے. تو وقتی طور پر تو جو والدین تھے، کیونکہ والدین نیک تھے اور صالح قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو بچہ اس وقت تو ان سے کیونکہ چھن گیا، قتل ہو گیا، تو اس وقت تو بہت زیادہ غمگین ہوئے ہوں گے، لیکن یہ غم اس غم کے مقابلے میں کافی کم تھا جو آگے چل کے ان کو فیس کرنا پڑتا. آیت نمبر 82 ہے. اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کے لیے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور نکال لیں اپنا خزانہ. یہ سب امور آپ کے رب کی رحمت سے طے ہوئے تھے اور میں نے اپنی رائے سے انہیں سر انجام نہیں دیا. یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہاں پہ آخری جو ایک کام تھا کہ حضرت خضر نے جو ہے دیوار کی مرمت کر دی تھی، اس کے پیچھے کی حقیقت بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک باپ تھا جو اچھا اور نیک آدمی تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کا ایک آخری وقت آ گیا ہے، یعنی کہ مرنے کے قریب تھا، تو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب میں نہیں بچوں گا. لیکن کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ اس قدر ظالم اور کٹھور قسم کے ہیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مسافروں کو کھانا بھی نہیں کھلایا. تو اس جو باپ تھا انہوں نے کیا کیا، ساری جو جمع پونجی تھی وہ اکٹھی کی، اور جس طرح سے خزانہ دفن کرتے ہیں وہ خزانہ دفن کیا، اس کے اوپر ایک دیوار بنا دی. تو یہ جو دیوار مرمت کرنے کا جو کام ہے اس کے پیچھے یہی حقیقت تھی، کیونکہ اگر وہ دیوار نیچے گر جاتی اور جو خزانہ ہے وہ سامنے آ جاتا جو پوشیدہ تھا، تو یہ لوگ ظاہری سی بات ہے ان یتیموں کا خزانہ ہڑپ کر جاتے اور اپنے قبضے میں لے لیتے. تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جتنے بھی امور تھے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی جو ہے اپنی رحمت سے جو ہے یہ کرنے کا جو حکم دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ حضرت خضر نے کوئی بھی اپنی مرضی سے یہ سارا عمل کیا. اب یہ اس کے بارے میں کوئی خاص جو ہے تفصیل نہیں ملتی کہ جو حضرت خضر تھے یا تو وہ ولی اللہ تھے یا کوئی فرشتہ تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تربیت ہے وہ کی جائے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک قسم کی یہ پلان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ جو بھی خیر و شر کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں ہم بارہا ایسی آیات پڑھ چکے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا تھا کہ بظاہر جو ہے کچھ چیزیں ہمیں اپنی طرف سے شر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، آگے چل کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ تو ہمارے لیے خیر ہے. تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان پہ جو ہے سر تسلیم خم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہمارے لیے پلاننگ کی گئی ہوتی ہے، کبھی ہمارے لیے کچھ بھی برا ہو جائے تب اس پہ صبر اور شکر سے ہی کام لینا چاہیے. آگے کی جو آیات آ رہی ہیں اس میں ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے ذوالقرنین کے بارے میں. تو آیت نمبر 83 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، کیونکہ اہل یہود جو تھے وہ سوال کیا کرتے تھے مسلمانوں سے. تو ذوالقرنین کون تھے، ان کے بارے میں جو ہے مفسرین کو بھی ایک مسکنسیپشن تھی کہ سکندر اعظم جس طرح سے ان کی فتوحات کا ایک سلسلہ چلا تھا، تو ذوالقرنین کی جو پرسنالٹی ہے یہ بھی وہی سکندر اعظم ہے. لیکن جب بعد میں اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ذوالقرنین کی جو ایک مجسمہ تھا وہ بھی مل گیا، اور پھر ایک جو کیونکہ ان کے نام سے ظاہر ہے ذوالقرنین، ان کا جو ایک تاج تھا اس میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے، وہ تاج بھی ملا. تو پتہ چلا کہ یہ ذوالقرنین اصل میں سکندر اعظم نہیں ہے، کیونکہ ان کی سیرت اور ان کی سیرت میں بہت زیادہ فرق ہے، کہیں سے بھی کوئی مناسبت یا مطابقت نہیں ملتی ہے. تو ذوالقرنین کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو لقب تھا وہ سائرس تھا. ایران کے علاقے میں، یعنی ایک ہی علاقہ ہے لیکن وہاں پہ 2 الگ الگ حکومتیں تھیں یا مملکتیں کہہ سکتے ہیں. ایک کو فارس کہتے ہیں جسے ہم، اور دوسرے کا نام جو ہے وہ مادہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ذوالقرنین نے ان دونوں مملکتوں کو ملا دیا، ایک ملک بنایا. اب کیونکہ 2 سلطنتوں کے یہ بادشاہ ہو گئے نا، تو انہوں نے اپنا جو ان کا جو لقب تھا وہ ذوالقرنین پڑ گیا. پھر انہوں نے اپنے تاج میں 2 سینگ بھی لگا دیے، جس سے یہ چیز جو ہے بالکل مشہور ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 83 کی طرف چلتے ہیں. اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ابھی میں ان لوگوں کا حال بتاتا ہوں. ذوالقرنین کے بارے میں جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق، مطلب اب تک جو چیزیں پروو ہو چکی ہیں اس کے مطابق ان کا ابھی جو تاج کی بات ہوئی ہے وہ تاج بھی مل گیا تھا، ان کا مجسمہ بھی مل چکا تھا. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں ایک جو تجسس سا پیدا ہوتا ہے کہ یہودی جو ہے ان کو کیسے پتہ چلا اور کیوں وہ یہ خصوصی طور پر سوال پوچھا کرتے تھے کہ ذوالقرنین کون ہے، ان کی دلچسپی کا باعث کیا چیز تھی. تو جب اگر بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سبھی نے کچھ نہ کچھ اس کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھ
کی ہے کہ بنی اسرائیل جس طرح فلسطین پہ ایک حملہ ہوا تھا بخت نصر کی طرف سے، اور پھر اس نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا. پھر کیا ہوا، کچھ لوگوں کو مار دیا گیا اور کچھ لوگ زندہ بچ گئے. جو زندہ بچے ان کو اپنے ساتھ لے گیا، اور 150 سال تک جو ہے یہ لوگ اسی طرح سے قیدیوں کی حالت میں رہے. اور پھر جب ایران کا جو بادشاہ ہے انہوں نے ساری جب ان کی فتوحات کا، اور مطلب یہ والا جو ایک دائرہ ہے یوں سمجھ لیں کہ ایران کو بھی متحد کیا، خود بادشاہ بنے. اور پھر اس کے بعد فلسطین میں بھی ان کی جو ہے وہ آتی ہے، تاریخ سے ہمیں ملتی ہے کہ اسرائیل میں، فلسطین میں اور لبنان میں، ان سارے علاقوں میں جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے ایک علاقے فتح کیے تھے. تو پھر جب عراق کی باری آئی تو عراق پہ بھی قبضہ کیا، اور ذوالقرنین نے جتنے بھی یہودی تھے جو کہ قیدیوں کی صورت میں تھے ان سب کو آزاد کر دیا گیا. جب آزاد کیا اس کے بعد ان کو اجازت بھی دی کہ اپنے شہر واپس جائیں اور یروشلم کو دوبارہ سے آپ لوگ آباد کر لیں، تعمیر کر لیں. اور جو بھی تو حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت تھی، انہوں نے یہ سب جو جتنا بھی منصوبہ تھا اس کو دوبارہ سے اپنا اثر نو سارا کچھ تعمیر کیا، ہیکل سلیمانی کو بھی کیا. تو یہودی جو ہیں وہ ذوالقرنین کو اپنا محسن مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کرتے تھے. اب یہاں پہ یہ جو ساری چیزیں وہی کی جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان سب کی ریزن بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہسٹری کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ چلے، تاکہ وہ ان سب کے سوالات کا جوابات دے سکیں. تو جب ذوالقرنین کی اگر فتوحات دیکھیں، انہوں نے ایران میں جو ہے سب سے پہلا جو کام تھا ایران کی طرف، ایران میں اس کو متحد کیا. پھر اس کے بعد وہ میڈیٹرینین جو ہے سی تھا، ٹھیک ہے، بحیر روم جسے کہتے ہیں، وہاں پہ پورے علاقے کو تسخیر کیا. پھر جو ہے کیسپین سی کی طرف آئے، جو بلیک سی ہے ان کا پہاڑی سلسلہ ہے اس کو بھی فتح کیا. تو یہ بہت ساری اس طرح کی فتوحات ہیں جو ملتی ہیں. اور پھر ایسا ہوا کہ ان کے بارے میں اگر ہم ہسٹری میں تھوڑا سا اس کے جانچ پڑتال کریں تو یہ کسی مملکت کے شہزادے تھے، لیکن حالات ایسے آئے کہ وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے اور ان کو جو ہے روپوش رہنا پڑا. اور کچھ عرصے کے بعد جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے ہوں گے تو کسی نبی کی تعلیمات جیسے ان تک پہنچی تو پھر وہ فوراً سے جو ہے انہوں نے وہ اس پہ ایمان لے آئے. آیت نمبر 84 کی طرف چلتے ہیں. ہم نے اسے زمین میں تمکن ادا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے تھے. تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا، اس نے غروب میں ہوتے ہوئے اسے پایا ایک گدلے چشمے میں. اب یہ جو گدلا چشمہ ہے یہ ایجین سی اس سے مراد ہے، اس کا پانی گدلا ہے. آیت کے باقی حصے کی طرف، اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دے دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اے ذوالقرنین سے مراد کیا ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب کیا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جیسا بھی آپ چاہیں، سزا دینا چاہیں تو سزا دے دیں، لیکن اگر حسن سلوک کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو حسن سلوک کریں. اب یہاں پہ ایسا کچھ انڈیکیشن نہیں ملتی کہ وہ ولی اللہ تھے، وہ نبی تھے، مطلب ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ایسا نہیں، لیکن اس چیز کی تو کنفرمیشن ہمیں بہت اچھے سے مل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان سے بہت ہی خاص کام لیے ہیں. اور جس طرح سے ان کو الہام کی ایک کیفیت ہوئی، ان کو یہ الہام کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، القاء ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا وحی بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ نحل میں بھی ہم نے دیکھا تھا شہد کی مکھی کی طرف بھی تو ایک وحی کی گئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی کوئی سچویشن ہو ذوالقرنین کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا. آیت نمبر 87، اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اور وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا. اب یہاں ظلم سے مراد ہم نے جو شرک ہوتا ہے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے قرآن کریم میں بار بار. 88، اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے ہے اچھی جزا اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا. اس نے طلوع ہوتے ہوئے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. اب یہ جو علاقہ ہے گیڈروشیا کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ وحشی قبائل جو ہے وہ رہتے تھے، اور ان کا سٹائل یہ تھا گھر بنانے کا کہ چھتیں نہیں بناتے تھے لیکن دیواریں کھڑی کر کے اپنی اپنی باؤنڈریز بنا لیتے تھے کہ یہ آپ کا گھر ہے اور یہ میرا گھر ہے. آیت نمبر 91، پھر ایسا ہی ہوا اور ہم پوری طریقے سے باخبر تھے اس کے احوال سے. یعنی کہ جو کچھ بھی ذوالقرنین جن حالات سے گزر رہا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ پوری طریقے سے وہ باخبر تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں مکمل طور پر جو ہے جیسے ہی فتح پاتے تو مکمل طور پہ ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ ان سے نرمی سے بات کریں یا سختی سے، پورا آپ کے پاس اختیار ہے. 96، پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا
تو دو دیواروں سے مراد ایسا نہیں ہے کہ دو دیواریں ہیں، یہاں پہ دو پہاڑی سلسلے سے مراد ہے. اور یہ پہاڑی سلسلے کون سے ہیں؟ یہ بحیرہ جو کیسپین ہے اور جو بحیرہ اسود ہے، دونوں، یہ دونوں جو سمندر ہیں، یہ ساحلوں کے ساتھ ساتھ ان کے دو پہاڑی سلسلے بھی موجود ہیں. اب ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک قبیلہ وحشی تھا جس کا نام یاجوج ماجوج تھا. تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے گزر کے، ان کا ایک درمیانی گزرگاہ تھی جہاں سے گزر کے یاجوج ماجوج جو ہے، یہاں کی جو قوم تھی جو بھی آباد تھی، تو ان لوگوں کو حملہ آور ہوتے، لوٹ مار کرتے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے وہ چلے جاتے تھے. آج کی بقیہ حصے میں بتایا گیا ہے، اس نے پایا دونوں سے ورے ایک قوم کے افراد کو جو کوئی بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی کہ جو علاقے کی زبان تھی وہ یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. آیت نمبر 94، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں. اب یہاں پہ جو ہے ان کو، کیونکہ زبان تو نہیں جانتے تھے، لیکن پھر کیا تھا کہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو سمجھایا، ذوالقرنین کو کنوے کیا کہ ہم بہت پریشان ہیں یاجوج اور ماجوج سے، کیونکہ یہ ہر آئے دن یہاں پہ اس جگہ سے یہاں سے آ جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو جو قدیم روایت کی طرف چلتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی، کیونکہ انہی کے 3 بیٹوں کی طرف سے چلی تھی، تو جو سامی نسل ہے یہ کافی مشہور ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور پھر حضرت ابراہیم جو ہے یہ بھی سب سامی نسل کے لوگ تھے. تو حضرت یافس کی جو اولاد ہے وہ وسطی ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ تھا اس کو کراس کیا، آگے بڑھتے بڑھتے وہ شمالی ایشیا کی طرف گئے، یورپ میں پھیل گئے، پھر ملتا ہے کہ جو چین کی طرف، اور پھر جو ہے اس کے بعد روس میں، اور اس طرح سے یہ سارے جو علاقے ہیں یہاں پہ ان کی جتنی بھی آبادی ہے یہ حضرت یافس کی نسل سے ہے. تو حضرت یافس کے بہت سارے جو بیٹے ہیں ان کا ذکر بھی ملتا ہے تورات میں، تو اس کی ہم جو ہے ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن کچھ جو نام مشہور ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ موسک ہے، ٹوبال ہے، گوگ ہے، موگوگ ہے. تو یہاں پہ بیان القرآن کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے جیسے ماسکو کا ایک علاقہ مشہور ہے نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یافس کے بیٹے نے آباد کیا ہو. اسی طرح سے بالٹک سی ہے، ٹھیک ہے، بالٹک اسٹیٹس ہیں یہ ساری، اور اسی طرح سے ٹوبال ہے، اسی ٹوبال جیسے ہمیں نام ملتا ہے تورات کے اکارڈنگ. تو یہ ہو سکتا ہے یہی جو نسلیں ہیں انہی سے ہی یہ سارے جو علاقے ہیں یہ آباد ہوئے ہوں، اور یاجوج ماجوج جو ہے یہ بھی انہی جو اقوام ہیں ان سے تعلق رکھتے ہوں گے. تو غیر متمدن قسم کے لوگ تھے، وحشی تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور پھر جو ہے آئے دن جو ہے قتل و غارت کا بھی بازار گرم کرتے رہتے تھے، اور جو ہے سبھی لوگ ان سے پریشان ہوتے، سیلاب کی طرح یہ لوگ آتے اور قوموں کو برباد کرتے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. تو اسی بنا پر جو ہے ان کو کہا گیا ہے، ذوالقرنین کو، کہ ہم ان کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، تو ہماری جو پریشانی ہے اس سے آپ جو ہے ہمیں چھٹکارا دلوائیں. آیت نمبر 95 ہے، اس نے کہا، جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے، البتہ تم لوگ میری مدد کرو، قوت محنت کے ذریعے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اب یہاں پہ بہت ہی جس طرح سے کہتے ہیں کہ قناعت پسند تھے، کہ مجھے کوئی خراج وغیرہ نہیں چاہیے، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، لیکن جو آپ چاہتے ہیں اس سے آپ مجھے مین پاور دیں، میں آپ کا اس میں پورا آپ کا ساتھ دوں گا. 96، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو، اس نے کہا، اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے آگ کی مانند، جب وہ لوہے یعنی کہ گرم ہو گئے ہوں گے، بالکل سرخ ہو گئے ہوں گے. تو آیت کے بقیہ حصے میں اس نے کہا، لاؤ میرے پاس، اس میں ڈال دوں گا اس پر پگھلا ہوا تانبا. تو یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں بہت ہی ٹیکنیک سے یہ ایک دیوار بنائی گئی، یعنی کہ لوہے کے تختے، ان کو آپس میں جوڑا گیا، پھر اس کے اوپر ڈالا گیا جو ہے ایک پگھلا ہوا تانبا، اور جو یوں سمجھ لیں کہ یہ اس قدر مضبوط بنی ہوگی کہ اس کے بارے میں اس میں کوئی ایزیلی اس کو ہلایا نہیں جا سکتا ہوگا یا شگاف وغیرہ نہیں کیا جا سکتا ہوگا. آیت نمبر 97، اب نہ تو وہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے. اس نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ.
اب یہاں پہ پھر ایک جو ہے قناعت اور جو جس طرح سے کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ تھا یہ انسان کے، کوئی بھی ان کی زبان پہ ایسا کلمہ نہیں آیا کہ یہ میری مہربانی ہے تم لوگوں پر، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی مہربانی کی طرف سے، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس دیوار کو اب جیسے ریزہ ریزہ کرنے کی بات ہوئی ہے، تو یہ دیوار کے صرف ابھی آثار ملتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس مقام پر تھی، اس سائز کی تھی، اور اس کی دیوار کی جو حالت ہے مطلب وہ دیوار اب موجود نہیں ہے۔ اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، آیت نمبر 99۔ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن، وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ اب یہاں ساتھ ہی قیامت کا جو منظر ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، جنگیں ہوں گی، اور یاجوج ماجوج ہیں ان کا دوبارہ سے جو ہے وہ ظہور ہوگا۔ تو اس قسم کے واقعات ہمیں ملتے ہیں احادیث میں بھی، کہ اس قدر وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ آدم خور قسم کی ایک قوم ہے یہ، اگر ان کے سامنے دریا آئیں گے تو سارے کے سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار کے مطابق اس قوم کی مشابہت چینی قوم میں مل سکتی ہے، جیسے کہ چینی قوم ہے نا کہ وہ ہر ایک چیز کھا لیتے ہیں، کوئی بھی جانور ہو زہریلا ہے نہیں ہے، سانپ بچھو ہر ایک چیز کو وہ کھا جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اگر کبھی وقت آئے تو یہ یعنی کہ ان کو اگر کھانے کو کچھ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے آدم خور بھی بن جائیں، یعنی انسانوں کو بھی کھا جائیں گے۔ آیت نمبر 101۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ اب یہاں پہ سن نہیں سکتے اس سے مراد کیا ہے، اندھے اور بہرے ہو کر، جو لوگ دنیا سے میٹنے کی غرض کی وجہ سے ہی مصروف ہو جاتے ہیں، ان کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ وہ اندھے بھی ہوتے ہیں اور وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، ان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ آیت نمبر 102۔ یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 2 سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دجالی ایک جو فتنہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ دنیا میں جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں کر رہا، اس قسم کے جو انسان ہیں سارے اور کافر ہیں، ان کے بارے میں آگے کی جو آیات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 102۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کے مہمانی کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو انبیاء اور ملائکہ اور صالحہ کو جو میرے شریک ٹھہراتے ہیں اور اپنا کارساز سمجھتے ہیں، وہ سب میرے ہی بندے ہیں۔ آیت نمبر 103۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی صحیح جدوجہد دنیا کی ہی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی، ظاہری بات ان کی جو امپورٹنس ہے وہ ساری دنیا کے لیے، تو دجالی فتنے میں یہی لوگ ہیں وہ گر جائیں گے، کیونکہ ان کی جو پوری منصوبہ بندی ہے وہ کس کے لیے ہے، وہ دنیا کے لیے ہے۔ کبھی کبھار جو ہے اپنا نام کا بھرم رکھتے ہوئے کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی نیک کام کر لیتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، اور جس طرح کی زندگی گزارنے کے بارے میں انسٹرکشن دی گئی ہیں اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں آیت کے بقیہ حصے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اسے ملاقات کا، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال، اور ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ ان کا بدلہ جہنم ہے، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ اب فردوس سے کیا مراد ہے؟ ہم جنت الفردوس کا نام اکثر سنتے ہیں، اور ہم کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے ہوں گے وہ باغات، کہاں ہوں گے، کس طرح سے ہوں گی، اور کتنی نعمتیں ان میں موجود ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں جنتیں بنا رکھی ہیں۔ کچھ احادیث میں ہمیں انڈیکیشن مل جاتی ہیں، کچھ قرآن کریم میں مل جاتی ہیں، نہریں بہتی ہوں گی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، لیکن یہ سارا انیشیل لیول کا ہے۔ وہ کیسی ایک سرزمین ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ 108۔ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، یعنی کہ ایسی نہیں ہے وہ زندگی آخرت کی کہ جو جنت میں چلا گیا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پہ رہتے رہتے بور ہو جائے گا، وہاں پہ آل دا ٹائم ایک جیسا ماحول بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان دنیا میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ تبدیلی اسے چاہیے ہوتی ہے، کبھی منتقل ہونا پڑتا ہے کہیں پہ تو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، اور مستقل ایک جگہ پہ رہے تو اسے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، لیکن جنت کا جو ماحول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی انسان اکتائے۔ آیت نمبر 109۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ اسی کی طرح سمندر بھی ہم سے اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ سورہ بنی کی جو ایک آیت تھی، یعنی آخری آیت سے پہلے والی، جس کی ٹرانسلیشن یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر، اور جس نام سے بھی تم پکارو اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر آتا ہے یہاں پہ، اور ساتھ میں کلمات کا بھی۔ تو اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ یعنی مختلف جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، اور ہر جو مخلوق ہے اس کا کلمہ کن کا جو ظہور ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو جملہ مخلوقات ہے اس کا احاطہ کرنا کسی بھی انسان کے، کسی بھی روح کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 110، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس جو بھی کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یعنی یہ بار بار جو ہے اسی چیز پہ ہی ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ خالص ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہو، کوئی اس میں شریک نہ ہو۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھ دیں کہ پہلی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو ایک آیت ہے، آیت نمبر 111 ہے، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے، اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ سہارے کی تلاش میں رہتا ہے، کبھی وہ دوست بناتا ہے، کبھی وہ ساتھی بناتا ہے، اور لائف پارٹنر میں بھی اپنی آسانیاں دیکھنے کے لیے، اور مطلب انسان کیونکہ کمزور ہے وہ اکیلا نہیں اس کا گزر بسر ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ تو ان کو اولاد چاہیے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی شریک چاہیے، نہ ہی کوئی شریک ہے، تو وہ یکتا ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شرک سے جو ہے پوری طریقے سے ہی ہر جگہ سے نفی کا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں کی بریائی بیان کی وہاں پر انسٹرکشن بھی دے دی گئی کہ شرک جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ کہف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اب یہ سورہ مریم کی طرف جو اس کی نیکسٹ صورت ہے، اور ہم کیونکہ گروپس دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ مکی اور مدنی صورتوں کے، تو تیسرا جو گروپ ہے یہاں پہ سورہ یونس کا آغاز ہوا تھا، اور جن 9 صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہ 3 کے گروپس میں تھیں۔ جو سورہ مریم ہے یہ تیسرے گروپ کی، مکی صورتوں کے جو گروپ ہے اس بڑے گروپ کی یہ سمجھے کہ یہ چوتھا جو گروپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سورہ مریم بھی آئیں گی، سورہ طٰہٰ بھی آئے گی، اور سورہ الانبیاء بھی آئے گی۔ تو سورہ مریم اور سورہ الانبیاء ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشابہت ہے، ٹھیک ہے، بیان میں بھی، اور جو سورہ طٰہٰ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ کیونکہ موجود ہے، اور جو سورہ مریم اور سورہ انبیاء ہیں یہاں پر انبیاء کا ایک قصص النبیین کے انداز میں ذکر پایا گیا ہے۔ اب جو انبیاء اور رسل کے بارے میں ہم پہلے بہت ساری صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ سورہ راف میں بھی دیکھا، سورہ ہود میں بھی ہم نے دیکھا ہے، تو یہاں پہ ویسا سٹائل ہمیں نہیں ملے گا رسولوں کا کہ جو دعوت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد قومیں جو ہے اگر دعوت نہیں مانتی تو پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ سورہ مریم کی جو ہے ہسٹری اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے کیونکہ نازل ہوئی تھی، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا جو تعارف ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور جب مسلمان جو ہیں مہاجرین کو سفر حبشہ کے زاد راہ کے طور پر یہ جو آیات ہیں یوں سمجھے کہ ایک تحفہ تھا یہ، کیونکہ عنقریب انہیں حبشہ کی طرف، ہم نجاشی والا واقعے کے بارے میں بارہا پڑھ چکے ہیں، اپنے بچپن میں بھی ہم نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ تو نجاشی کے دربار میں یہ لوگ پیش ہوئے تھے تو ایک مشکل صورتحال تھی، کیونکہ اب نجاشی کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو مسلمان جن کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے تو یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے جو دین ہے اس کے بارے میں، اور یہ حضرت عیسیٰ کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہاں پہ ان کو طلب کیا گیا تھا اور پھر بلایا گیا کہ اب یہ والا جو ایک پروپیگنڈا تھا تاکہ مسلمانوں کو پناہ نہ دیں یہ نجاشی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دربار میں بلایا اور پھر ان سے حالات سارے دریافت کیے، مسلمانوں نے سارے وہ جو ہے حالات بتائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اور حبشہ میں پناہ لی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انٹروڈکشن جو ہے اس نے دریافت کیا تاکہ معلوم ہو کہ جو بھی ان تک ایک خبر پہنچائی گئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا۔ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیات تھی سورہ مریم میں موجود وہ پڑھ کے سنائیں، اور یہاں پہ جو ہے نجاشی بہت متاثر ہوا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے قریش کی جو سفارت تھی اس کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، چاہے تم لوگ مجھے پہاڑوں کے برابر بھی سونا دے دو۔ آیت نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، حروف مقطعات ہیں قاف، ہا، یا، عین، صاد۔ یہ جو ہے اکٹھے یوں سمجھ لیں کہ حروف مقطعات اس صورت میں آئے ہیں، جو پہلی آیت ہے۔ اب جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ شورہ میں بھی 5 حروف مقطعات تھے لیکن الگ الگ تھے، یعنی کہ ہا میم الگ تھا، اس کے بعد عین، سین، قاف جو ہے یہ الگ تھا، لیکن یہاں پہ ہے حروف مقطعات پانچوں اکٹھے کے اکٹھے آئے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی جو حقیقت ہے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ آیت نمبر 2، یہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اب یہاں پہ جو سٹارٹ ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن بے اولاد تھے، پھر ان کی جو بیوی تھیں وہ بھی بانجھ تھیں، اور پھر جو ہے ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تھی جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، یہ نام قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، یوں سمجھ لیں کہ معجزہ کہا جا سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تھی۔ آیت نمبر 3، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے، یعنی دل دل میں ہی رب سے دعا کی، اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، اور اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ بہت ہی پیاری آیت ہے اور توکل کی یوں سمجھ لیں ایک مثال ہے کہ آپ دیکھیں ان کی سچویشن کے بوڑھے بھی ہو گئے ہیں اور سچویشن بھی سامنے ہے کہ بیوی بھی بانجھ ہے اور پھر وہ بھی بوڑھی ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے پکار کے کبھی بھی کوئی نامراد نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہے تو آخرت میں اس کا حصہ ملے گا آپ کو، تو یہ بہت زیادہ توکل جو ہے اس سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ آیت نمبر 5، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے خاص ایک ولی عطا کر۔ تو یہاں پہ خدشہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ کوئی ان کو ایسا انسان نظر نہیں آتا اپنے ورثہ میں سے جو ان کے بعد ہیکل سلمانی کا جو ہے متولی بنے اور ان کا جانشین بنے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ولی جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو ان کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ آیت نمبر 6، جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، اور اے میرے پروردگار اس کو بنائیو پسندیدہ۔ اب یہاں پہ اپنے ساتھی کی جو ہے ایک ضرورت بیان کی گئی ہے جو وراثت کو بھی سنبھالے گا، اور وراثت جو ہے نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ ان کا مشن جو آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ جو اس منصب کا واقعی اہل ہو۔ تو پسندیدہ سے مراد کیا ہے؟ کہ مطلب وہ واقعی اس قابل ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے، جیسے سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں بھی آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور سورہ فجر میں بھی یہی چیز فرمائی گئی ہے۔ تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہ آیت نمبر 28 تھی سورہ فجر کی۔ آیت نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اچھا، یہاں پہ کوئی ہم نام بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس جیسی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہے، یہ ایک بے نظیر انسان ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح کی جو ہے بات، اس کا مفہوم نکالا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 8، اس نے کہا، اے میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے لیکن اپنے حالات جو ہیں وہ بھی سامنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے تک پہنچ چکا ہوں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ آیت نمبر 9، فرمایا ایسے ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے
اور تمہیں بھی تو میں نے ہی پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں متواتر۔ تو یہ نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دنوں تک حضرت زکریا سے قوت گویائی جو ہے وہ سلب کر لی تھی۔ اور سورہ آل عمران میں اس کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے آیت نمبر 41 میں کہ آپ علیہ السلام 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر اشاروں کنایوں میں۔ آیت نمبر 11 پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آیا اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اب جو ہے کیونکہ انہوں نے ایک حجرہ مقرر کیا ہوا تھا اور عبادت اور جو راز و نیاز اللہ تعالیٰ سے کرنے ہوتے وہ اس میں کرتے تھے، پھر وہ اس کے بعد اشاروں سے کیونکہ بات کرنی تھی تو اشاروں سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ آیت نمبر 12 اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت و دانائی بچپن میں ہی۔ اب یہاں پہ جو ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، کتاب کے بارے میں جو بیان ہے وہ تورات سے مراد ہے یا زبور سے مراد ہے۔ تو اس وقت جو بنی اسرائیل کے درمیان میں یہی چیزیں شریعت کی فارم میں موجود تھیں، تو یحییٰ کے جو اوصاف ہیں وہ بیان ساتھ میں کیے ہیں کہ حکمت اور دانائی جو ہے وہ ان کو شروع سے ہی عنایت کر دی گئی تھی کہ وہ غیر معمولی شخصیات کے حامل تھے، اور یہی چیزیں اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 13 اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت اور پاکیزگی اسے عطا ہوئی اور وہ بہت متقی تھا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا اور خود سر و نافرمان نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ہے بہت زیادہ جو ہے خصوصی قسم کے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی گھٹی میں یہ سب چیزیں ڈال دی تھیں۔ اب شروع میں بھی حکمت اور دانائی کی بات ہوئی ہے، پھر نافرمان بھی نہیں ہے، حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور سلام اس دن پر جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن اسے موت آئے اور جس دن وہ اٹھایا جائے زندہ کر کے۔ یعنی کہ جیسے ہی یہ پورا ایک یوں سمجھیں کہ ایک واقعہ شروع ہوا ہے حضرت مریم کی واقعے سے پہلے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں کا، تو یہاں پہ ان آیات پہ ان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 16 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اب ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم کا جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرکی گوشے میں جا بیٹھیں، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پس ہم نے بھیجا ان کی طرف ایک اپنا فرشتہ، تو اس نے ایک صورت اختیار کی اس مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ اب یہاں پہ جو حضرت مریم ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا میں تعارف کرواؤں گی کہ جو حضرت مریم ہے ان کی والدہ نے ایک نظر مانی ہوئی تھی کہ میں اپنی جو میری اولاد ہوگی ان کو میں اللہ تعالیٰ کی جو دعوت کا کام ہے اس میں سرو کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جب پیدائش ہوئی حضرت مریم کی تو وہ خاصی پریشان ہو گئیں کہ یہ تو بیٹی ہے، میں مطلب کس طریقے سے ان کو گھر سے باہر بھیج سکتی ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس میں مدد فرمائی۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے ایک گوشہ تھا، ہیکل سلمانی کا ایک گوشہ تھا، وہاں پہ اپنے آپ کو انہوں نے مقید کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے بالکل ایک یوں سمجھ لیں کہ اعتکاف کی ایک سچویشن تھی جو اس میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ آل دا ٹائم کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، تو پھر یہاں پہ انہوں نے ایک پردہ تانا اور یکسوئی سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ ان کی طرف بھیجا اور پھر انہوں نے ایک مکمل انسان کی جو صورت ہے وہ اختیار کر لی فرشتے نے۔ آیت نمبر 18 مریم نے کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو، یعنی ایک دم سے انسان کے روپ میں، ایک مرد کے روپ میں جو اپنے سامنے دیکھا اور وہ بھی خلوت گاہ میں، تو وہ کافی پریشان ہو گئی کہ اس شخص کی نیت کوئی بری نہ ہو، تو انہوں نے مخاطب کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا کچھ خوف ہے یا کوئی ایسا مطلب ایمان رکھتے ہو تو برے ارادے سے باز رہنا۔ آیت نمبر 19 اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدچلن عورت ہوں۔ اس فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اب یہاں پہ کسی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ حضرت مریم جو ہے وہ اپنے ہی بارے میں یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے جب کسی مرد سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا، تو فرشتہ آگے سے ان کو یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ بغیر کسی مرد کے تعلق کے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور وہ بیٹا ایسا ہوگا ایک معجزانہ طور پر پیدا ہوگا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اسے واضح ہو جائے گی، اور پھر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ کیونکہ معجزہ تھی، اور پھر آپ علیہ السلام کا جو رفع سماوی ہوئے تھے وہ بھی معجزہ تھی. اس کے علاوہ بہت سارے اور دوسرے جو معجزات تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیے گئے تھے. آیت نمبر 22، تو اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئیں. اب یہاں پہ کیونکہ پریشان تھی کہ حمل جو ہے جب وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارے لوگ اس پہ سوال کرنے لگتے ہیں، تو تنہائی کی غرض سے وہ بیت اللحم چلی گئی. اس جگہ کو یاد رکھیے گا، یہ ہیکل سلمانی سے 8 میل دور کے فاصلے پر ہے، اور یہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی. اور جب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تھا، تو کیونکہ پہلے جو ہے یہاں پہ ان کا جو بیت المقدس تک کا سفر تھا وہ طے ہوا تھا بیت اللہ سے، تو راستے میں انہوں نے بیت اللحم جو ہے وہ بھی دیکھا تھا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. آیت نمبر 23، پھر لے آیا اسے دردزا ایک کھجور کے تنے کے پاس. یعنی کہ یہ جو دردزا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولادت سے پہلے ایک درد ہوتا ہے خاتون کو، تو جو شدت جو ہوتی ہے، اس جو شدت جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ ایک طریقہ ہے کہ اگر عورت جو ہے کسی چیز کو مضبوطی سے اگر تھام لے گی تو وہ برداشت کر سکے گی اس درد کو. تو اسی چیز کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا. حضرت مریم نے کیا کیا، ایک کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. ساتھ میں کیونکہ پریشان بھی تھیں تو آیت کے بقیہ حصے میں فرما رہی ہیں اس کیفیت میں اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی جو بندی ہیں وہ اندیشے اس قدر ہیں کہ اب بچہ سامنے آئے گا، لوگ کیا کیا سوال کریں گے، تو اس بات پر وہ پریشان بھی ہیں. آیت نمبر 24، تو اس نے پکارا اس کے نیچے سے. اب اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اس کے نیچے سے کس نے پکارا؟ فرشتے کی جو ہے پکار وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ فرشتہ کیونکہ ولادت ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو فرشتہ اوبیسلی وہ پاس نہیں تھا. اور پھر دوسرا جو ہے مفسرین کے اکارڈنگ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار بھی ہو سکتی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، یعنی وہ اپنے والدہ کو تسلی دے رہے ہیں. آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ دونوں ہی سچویشنز ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیونکہ پیدائش کے فوراً بعد بول اٹھے تھے، تو یہی چیز حضرت مریم کو ہے تھوڑا کانفیڈنس اس سے آ گیا تھا، اور تاکہ وہ فیس کر سکے باقی لوگوں کو. آیت نمبر 25، اور آپ اس کھجور کے تنے کو ہلائیے، اس پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی، بس آپ کھائیے اور پیجیے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. تو یہ ایک معجزہ تھا. معجزہ اس طرح سے تھا کہ پیدائش کے فوراً بعد ہی بچہ بول پڑا، اور پھر چشمہ بھی جاری ہو گیا، اور پھر کھجور کے تنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تازہ کھجوریں بھی ان کے سامنے پیش کر دی، تاکہ ایک جو کمزوری والا جو ایک جو سلسلہ ہے وہ بھی اس کو بھی جو ہے کور کیا جا سکے، اور ان کو جو حالات آگے آنے والے ہیں اس کو بھی وہ فیس کر پائے. تو اسی آیت میں فرمایا جا رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اسے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی. تو جو ان کی شریعت تھی اس میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کی پابندی تو ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، یعنی بہت ضروری کوئی بات چیت ہوتی تو ادروائز اشارے سے ہی بات کر لیتے تھے. آیت نمبر 27، پھر وہ لے آئے اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس. لوگوں نے کہا اے مریم یقیناً تم ایک طوفان گھڑ لائی ہو. اب یہاں امیجن کیا جا سکتا ہے جب ایک جو ہے بالکل ان میرڈ ایک جو ہے فیمیل ہے اور وہ بچے کو اٹھا کے لے آئیں گی، تو قوم کے لوگ کس طرح سے سوال کریں گے. لیکن حضرت مریم کا یہ حوصلہ تھا، انہوں نے بہت اچھے سے اس کا جو ہے اس کو سب چیزوں کو فیس کیا، اور نومولود کو اٹھا کر اپنی قوم کی طرف جو ہے آئیں، اور پھر اشارہ کیا کہ یہ بچہ خود ان سوالوں کا جواب دے گا. ان کو دیکھتے ہی لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ تم نے کیا غضب کیا، تمہاری گود میں کس کا بچہ ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں جو بھی ایکسپیکٹڈ ہے. آیت نمبر 28، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا والد جو ہے برا آدمی تھا، نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی. یعنی حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ہارون نامی کو ان کا بھائی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے ان کا نام لیا گیا ہو. آیت نمبر 29، تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لوگوں سے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں پڑا ہے. اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی اور جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے بنایا بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور مجھے اس نے تند خو بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم،
یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ ایک حرف کن کے ذریعے ہوئی تھی، لیکن باقی جو سارا عمل تھا، یعنی ان کی جو حمل ٹھہرا، اس کے بعد جو ولادت ہوئی، یہ سارا جس طرح سے طبعی طریقہ ہے آج کل بھی ہے، وہ اسی طریقے سے ہی باقی سارا جو ہے کام مکمل ہوا تھا۔ آیت نمبر 36، اور یقیناً اللہ ہی ہے میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلافات پیدا کر لیے مختلف گروہوں نے آپس میں، تو بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اب پیشی کون سا دن ہے؟ جو قیامت کا دن ہے، اس کے بارے میں جب ان کو ساری جو ہے حالات جو ہے وہ ان کے سامنے ہوں گے، اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی سب کے سامنے، اور جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اگر اسی حالت میں ان کو موت آ گئی تو پھر آخری دن ان کے لیے بہت بری ہلاکت ہوگی۔ آیت نمبر 38، کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہوں گے اور کیا ہی ہے اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ البتہ اب یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، لہٰذا ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو جو دنیا کی جو متاع ہے، دنیا کی جو ملکیت ہے، اس کے یہ سب چیزوں کے جو دعوے دار ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ عارضی دعوے دار ہیں۔ تو اس میں جو وراثت ہے سب کچھ ظاہری طور پر ہمیں ہی منتقل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 41 کی طرف چلتے ہیں۔ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ جو ان کے ساتھ جو لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ صدیق النبیہ ہے۔ یہ قرآن کریم میں جو ہے، ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل پہلے بھی پڑھی ہے، تو اس میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی صدیق النبیہ کا جو القاب ہے ان دونوں کو یہ ملا تھا۔ اور جبکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کو رسول النبیہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح سے سورہ نساء کی آیت پہ ہم غور کرتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ پھر اگر سورہ نساء کی ہم آیت دیکھتے ہیں کہ 4 درجات یہاں پہ جو ہے وہ متعین کیے گئے ہیں۔ سب سے جو اوپر والا درجہ ہے وہ انبیاء کا ہے، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے صدیقین کا، پھر شہداء کا آتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے صالحین کا۔ صالحین کون لوگ ہیں؟ جو نیک دل ہیں، مخلص ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا فعل ہے وہی ان کا قول بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قول و فعل میں کسی کے تضاد نہیں ہے، تو اس کے مطابق جو ہے ہم ان کو صالحین کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو درجہ مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو درجہ ہے، اگر کوئی مومن ہے وہ بہت ہی اچھے سے اپنی جو بھی دنیا اور آخرت کا خیال رکھتے ہوئے ایک درجہ جو صالحین کا وہ اگر اختیار کر لیتا ہے، تو یہ سب سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ یہ بیس لائن ہے۔ کوئی اس درجہ سے آگے ترقی کرتا ہے تو پھر وہ شہادت کا درجہ پا لیتا ہے، اس سے اوپر صدیقیت کا درجہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے، کیونکہ نبوت کا تو درجہ ہے وہ تو کوئی بھی انسان نہیں پا سکتا، وہ دروازہ تو مستقل طور پر بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں انسان جو ہے وہ ان کو ہم 2 گروہوں میں نہیں بلکہ 3 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے تنہائی سے دور بھاگتے ہیں۔ تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو محفل کو پسند کرتے ہیں، خوش گپیوں میں رہتے ہیں، ان کو ایکسٹروورٹ کہا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ خاموشی سے اور اپنے خیالوں میں اپنی دنیا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو بیچ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایمبیورٹس کہا جا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، زیادہ یہی جو ایکسٹریمز ہیں یہی ہوتے ہیں زیادہ لوگ، یعنی کہ یا تو تنہائی پسند ہے یا پھر محفل پسند ہے۔ تو یہاں ہم جو ہے شہداء کا اور جو صالحین ہے ان کا جو درجہ ہے ان کو ہم نے دیکھا، تو اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی فطرت پر کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صدیقین ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جیسے ان پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی الہامی دعوت ان تک پہنچتی ہے تو وہ فوراً سے لبیک کہتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے منتظر ہو۔
تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی مثال حضرت ابوبکر صدیق سے ملتی ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی ہے ایمان کی، تو انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا، بلکہ فوراً ہی لبیک کہا، جیسے پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ اور پھر یہ جو ہے ایکسٹروورٹ قسم کے جو لوگ ہیں، اب ان کی جو مثال ہے یہ انٹروورٹ سے جو ہے لی جا سکتی ہے۔ ایکسٹروورٹ قسم کے جو لوگ ہیں وہ کھیل کود وغیرہ کا شکار، اس میں جو ہے سیر و تفریح میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، تو طبعی طور پر وہ جو ہے غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے، لہٰذا کبھی کوئی الہامی دعوت ان تک پہنچے تو وہ تھوڑا دیر لگاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ جیسے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ 6 سال ان کو لگے تھے جب انہوں نے جو ہے ایمان ان کو لانے کا جو ٹائم ہے وہ 6 سال ان کو لگ گئے تھے، اور جب ایمان لائے تو دونوں کی سچویشن ایسی ہے کہ جذباتی طور پر ایمان لے آئے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں حضرت حمزہ علیہ السلام کا واقعہ کہ شکار سے واپس آئے، اب جو ہے ایمان ابھی تک نہیں لائے تھے۔ پھر ان کی جو لونڈی ہے انہوں نے بتایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل نے گستاخی کی ہے، تو جذباتی ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ بچپن میں یہ ایک ساتھ کھیلے بھی تھے، تو مطلب ان کا ایک اس طرح سے بھی ان کا ٹائم اکٹھے گزرا ہے۔ تو حضرت ابو جہل کے پاس پہنچ گئے، ان کے سر پر کمان دے ماری اور پھر للکارا کہ میں ایمان لے آیا ہوں آج ہی، اور اب کرو میرا مقابلہ اگر تم کر سکتے ہو۔ اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ایک جذباتی واقعہ تھا کہ گھر سے نکلے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ آج قتل کر دوں گا، لیکن راستے میں ہی دیکھا بہن اور بہنوئی، وہ کیونکہ ایمان لا چکے تھے، اور تلاوت کا واقعہ ہے وہ بھی مطلب ایک جو ہے لینتھی واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بہن جو ہے ان کو انہوں نے ایک تھپڑ بھی رسید کیا، اور اس زور سے تھپڑ مارا تھا کہ بہن کا جو چہرہ ہے وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ تو جب پھر بھی دیکھا کہ اس قدر استقامت ہے ان کے اندر پائی گئی ہے، تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ایسا کون سا دین ہے جو ان کو اس قدر استقامت دے دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نکلے تو قتل کے ارادے سے تھے، لیکن بالکل غلاموں کی طرح سے در نبوت پہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہم جو ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صدیقین کا جو مناسبت ہے اور جو شہداء کی مناسبت ہے، اس سے ہم کر سکتے ہیں۔ شہداء کی جو مثال ہے وہ ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ شکار کے وہ بھی بہت شوقین تھے، وہ بھی گھر سے کافی عرصہ تک باہر رہتے تھے، تو ان کی بھی مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں ہم کہ جو لوگ تھوڑے جذباتی ہوں گے اور وہ جذباتی بھی ہوں گے اور ساتھ میں زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ نقطہ نظر کافی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو شہداء کا اور صدیقین کا جو درجہ ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 42 کی طرف چلتے ہیں۔ یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ یعنی یہ والد سے مخاطبت کے لیے یہ جو آیت ہے یہ آ رہی ہے کہ جو جس طرح سے وہ مشرک تھے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ 43 آیت، ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی بذریعہ وہی آگاہ کر دیا ہے، میرے پاس ہدایت آ گئی ہے، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا۔ اب یہاں ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شیطان کی فرما برداری نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شیطان نے بغاوت کی تھی۔ آیت نمبر 45، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک۔ اب یہاں پہ اس بات سے کیا مراد ہے؟ مطلب حضرت ابراہیم ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن آگے سے جو باپ ہے وہ بالکل ایک فرعونی سٹائل میں بول رہا ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ پر سلام، میں اپنے رب کے لیے آپ سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور آپ کے تمام معبودوں سے بھی۔ آپ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جسے، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، مجھے یقین ہے میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی، اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی۔ اب یہ دیکھیں ریوارڈ ہے حضرت ابراہیم کا، جو انہوں نے سارا زمانہ وہاں پہ مشرک ہے اور ایون پورا خاندان بھی، اور پھر بھی انہوں نے ان سب کا جو ہے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو ہی یوں سمجھ لیں کہ چوز کیا، اور پھر کنارہ کشی کر لی سب سے،
اور پھر ان کے جو ہے ریوارڈ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا جو ہے، اور پھر نبوت کا جو درجہ ہے اس سے بھی سرفراز فرمایا۔ آیت نمبر 51، اور کتاب میں تذکرہ کیجیے موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے گئے اور وہ تھے رسول نبی، اور ہم نے انہیں پکارا طور کے دائیں جانب سے اور انہیں اپنے قریب کر کیا سرگوشی کے لیے۔ سرگوشی مطلب کوئی اگر خفیہ بات بتانی ہو تو، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ اب یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے خود ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے آپ بھیجیں میرا ایک مددگار بنا کے، تاکہ میں جو ہے آگے کے معاملات میں ایزیلی مجھ سے میں پرفارم کر سکوں۔ فرسٹ آیت نمبر 54، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے۔ اب وعدے کے سچے سے مراد مطلب جب ان پہ ایک یوں سمجھ لے کہ ایک ان پہ آزمائش کا ایک ٹائم تھا کہ ان کی گردن پر چھری چلائی جانی تھی، یعنی کہ ذبح کرنے کے لیے گردن انہوں نے پیش کی بالکل صابر ہو کے، اور اس سلسلے میں جو صبر کا انہوں نے وعدہ کیا تھا آخر وقت تک انہیں اسے نبھایا۔ 55، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ادریس کا بھی، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اب یہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد جو پہلے جو نبی تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اور پھر جو ہے اس سے پہلے جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا بھی بیچ میں ایک دور آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تورات میں ان کا جو نام ہے وہ حنوک کے نام سے ہے، قرآن کریم میں ان کا ذکر البتہ موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں یہ دونوں ہی نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، یہ رسول کے طور پر مبعوث ہوئے تھے۔ اور پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیقہ نبیہ کے لقب سے نوازا گیا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی مناسبت بھی اسی طریقے سے کی گئی تھی۔ آیت نمبر 57، اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام پر، اور یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں سوار کرایا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ اور جب تلاوت کی جائیں آیتیں ان پر رحمان کی، تو آیات پر وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے تھے، پھر جانشین ہوئے اس کے بعد ناحلف لوگ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ اب یہاں پہ اور ان قریب وہ ملیں گے گمراہی سے۔ اب یہاں پہ گمراہی سے مراد کیا ہے؟ مطلب آخرت کی انہوں نے بالکل خواہشات کی پیروی کرتے رہے، دنیا کی صرف فکر کر رہے ہیں، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آیت نمبر 60، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں ملیں گے عیش و دوام کے باغات جن کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں بہت بار ایسے وعدے کیے گئے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں نہ تو کسی نے جنت کو دیکھا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو غیب کا یہ سارا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں کیسی بنائی ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، کیسے کیسے اس میں نعمتیں ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی سب کا علم ہے۔ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر صرف سلام، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح و شام۔ اب جنت میں جو آواز آ رہی ہے یعنی کوئی اور آواز نہیں ہوگی، بلکہ فرشتے جو ہے ورد کر رہے ہوں گے، سلام سلام کہہ رہے ہوں گے، مطلب ویلکم کر رہے ہوں گے، کوئی گناہ والی یا کوئی لغو بات نہیں کر رہے ہوں گے کوئی بھی۔ آیت نمبر 63، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ آیت نمبر 64، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتے نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں، اب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو تذکرہ پڑھا تھا، ان کو بھی بہت جلدی تھی، آگے بھی ہم چل کے پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں، جلدی ہوتی تھی کہ وہی جو ہے جلد از جلد آئے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے شوق کی ایک جو ہے عالم تھا کہ وہی جلد از جلد آتی رہے تاکہ ان کا وجود جو ہے پر منور ہوتا رہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے اس بنا پر ایک شکوہ بھی کیا کہ آپ بہت دیر سے آتے ہیں اور ہم انتظار
کرتے رہتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے انہیں جواب ملا تھا کہ ہم تو اپنے رب کے پابند ہیں, اللہ تعالیٰ جب ہمیں حکم دے گا ہم تبھی نازل ہوں گے. تو ہماری اپنی مرضی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی نہیں کرتے ہیں, جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم دیا جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی بھولنے والی جو ہے معاذ اللہ کوئی بات نہیں ہے, نسیان کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا, اس میں حکمت ہوتی ہے. آیت نمبر 65, وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے مابین ہے, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور جمے رہیں اس کی عبادت پر. کیا آپ جانتے ہیں کوئی اس کا ہم نام, یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی جو شان ہے, ایسی کوئی ہستی اس دنیا میں اس پوری کائنات میں موجود نہیں ہے. 66, اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا. یعنی کہ جو مشرکین ہیں ان کا قول یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے تو ایسے تھے جو آخرت کے قائل تھے کہ ہم مریں گے اس کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا, اور اسی لیے بتوں کے بارے میں ان کے عقیدے کا قرآن کریم میں بھی جو ہے ذکر آتا ہے, جیسے سورہ یونس کے آیت نمبر 18 میں, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے مر جانا ہے اور پھر اٹھایا جانا ہے, تو اسی بنا پہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سفارش یہ بت کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے 67 آیت ہے, کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پہ جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان پوچھتا ہے حیران ہو کے کہ میں زندہ کیسے اٹھایا جاؤں گا, تو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سب لوگوں کو اٹھا دے زندہ کر کے. آیت نمبر 68, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور تمام شیطانوں کو بھی, اور پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے, پھر ہم ضرور چھانٹ کر نکالیں گے ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت رحمان کے خلاف سرکشی میں. یعنی یہاں پہ چن چن کر الگ ہو جائیں گے وہ سب لوگ جو رحمان کے خلاف سرکشی کرتے تھے یا گستاخی کرتے تھے, اور جتنے بھی جو منافق تھے وہ ان سب کو. 70, پھر ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں پہلے داخل ہونے کے لائق ہوں گے, یعنی جہنم میں کون سب سے پہلے داخل ہوگا اس بارے میں بات ہو رہی ہے. اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو, یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. اب حتمی فیصلہ کیا ہے, یہ پل صراط کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہی حتمی فیصلہ ہے کہ سبھی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا, یعنی کہ صراط مستقیم قیامت کے دن پل صراط بن جائے گا. جو جنت والے ہوں گے ان کو ایک خاص روشنی عطا کی جائے گی, ان کو پل صراط پار کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی, جبکہ جو جہنم والے ہوں گے وہ ٹھوکریں کھا کھا کر نیچے جہنم میں آگ میں گرتے جائیں گے. آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورہ حدید میں بھی سورہ تحریم میں بھی, اور زیادہ جو ہے وضاحت سے یہ پل صراط کا جو منظر ہے یہ سامنے جو ہے لایا جائے گا قرآن کریم کے ذریعے. آیت نمبر 72, پھر ہم بچا لیے جائیں گے بچا لے جائیں گے انہیں جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی, اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اہل ایمان تو کراس کر لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے, لیکن جو جہنم والے ہوں گے وہ نیچے کیونکہ آگ میں گرتے رہیں گے. تو آیت نمبر 73 میں بیان کیا گیا ہے, جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت زیادہ بڑا ہوا ہوں نفری میں. یہاں پہ جو ہے کفار مکہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے تضحیق کے انداز میں کیونکہ سوال کرتے تھے کہ دیکھو کون سی مجلس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہاں پہ جب بھی کسی رسول نے دعوت دی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو مساکین ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ بھی جو فقراء اور مساکین ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے ایمان لائے تھے, اور جو ابو جہل ہیں یا جو منافقین ہیں ان کی جو مجالس ہوتی تھی وہاں پر عمراء ہوتے تھے, مطلب جو معزز ترین جو اور لوگ ہوتے تھے رئیس قسم کے یا سردار کہا جا سکتا ہے, وہ سارے ان کی چہل پہل ہوتی تھی. تو ان دونوں گروہوں کی حیثیت و اہمیت کا یہاں پہ جو ہے موازنہ کیا کرتے تھے کہ کہاں وہ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں بلال, اور مطلب یوں سمجھنے غلام تھے کیونکہ حضرت بلال ان کو جو ہے وہ ٹونٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ٹونٹ کرتے تھے حضرت عمار کو, حضرت یاسر کو, ان کو مفلس اور کلاش جو ہے اس طرح کی القابات سے نوازا جاتا تھا. آیت نمبر 74,
اور ہم کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر تھی ساز و سامان اور شان و شوکت میں. یعنی قریش کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ قوم ہود، قوم صالح اور شعیب جو اپنے رسولوں کی دعوتوں کو ٹھکرا دیتے تھے، تو وہ کس طرح سے ہلاکت سے دوچار ہو گئی تھیں. وہ دنیاوی جو شان و شوکت ہے وہ ان کے کام کیا آیا تھا. 75. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو وہ رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، خواہ عذاب ہو یا قیامت، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام و مرتبہ میں بدتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر. اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد سے لازماً نوازا جائے گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، اور ہم وارث ہوں گے اس سب کچھ کے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی. تو دنیا میں جو ہے، دنیا میں انسان اکیلا آتا ہے، یہ ساری دنیاوی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ اپنی میراث سمجھتا ہے، لیکن جب وہ آخرت میں بھی وہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اکیلا مرتا ہے. آخرت میں جب کھڑا کیا جائے گا تب بھی اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا. 81. اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے. اب یہ ان کی خام خیالی تھی کہ جن معبودوں کی یہ پوجا کرتے ہیں تو وہ ان کے جو ہے اس عذاب سے ان کو چھڑوانے میں ان کی مدد کریں گے. ہرگز نہیں، وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہاں وہ ان لوگوں کے مخالف ہو جائیں گے. تو جو حق اور باطل ہے یہ سارا وہاں پہ واضح ہو جائے گا. اب کسی اور کو کسی کی فکر کیسے ہو سکتی ہے. 83 آیت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں کہ وہ انہیں خوب اکساتے ہیں. یعنی شیطان جو ہے وہ کفار پر مستقل طور پر مسلط رہتے تھے اور انہیں سرکشی پر ابھارتے رہتے تھے. 84. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں. ذرا تصور کریں اس دن کا جس دن اہل تقوی کو ہم جمع کر کے لائیں گے رحمان کی طرف وفود کی صورت میں، اور مجرموں کو ہم ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے. اب یہاں پہ مجرموں سے مراد جہنم کے جو طرف جو رواں دواں ہوں گے، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ ایسے جا رہے ہوں گے جیسے کہ پیاسے جانوروں کو گھاٹ پر لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے کہ پیاس کی ان پہ شدت جو ہے وہ واقع ہو رہی ہوتی ہے. 87. اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو. یعنی شفاعت کا جو کام ہے، کسی کی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا اور شفاعت کسی کے کام بھی نہیں آئے گی اگر اس شخص نے اللہ کے ساتھ اپنا عہد نبھایا ہو. اس عہد سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اطاعت کی ہوگی، جس نے بندگی کی ہوگی، obviously وہی لوگ شفاعت پا سکیں گے. 88. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے. دیکھو تم یہ ایک بہت بھاری بات لائے ہو، یعنی ایک بہت ہی بڑی گستاخی ہے. یہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے، اور انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی. یعنی یہودی کیا کرتے تھے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا، اور جبکہ جو قریش مکہ تھے وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. تو اس پر ہم پہلے بھی کافی بار دیکھ چکے ہیں، تو یہ چیز آپ کو پہلے سے ہی اس کی تفسیر معلوم ہے. نہیں ہے کوئی آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے، اور اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے، پوری گنتی کر رکھی ہے، اور قیامت کے دن سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس اکیلے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی محبت کیسے پیدا کر دے گا؟ اب یہاں پہ اس وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اگر شخصیت دیکھیں تو اس پر لوگ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کریں گے، اور حضرت
بلال کی جو عزت ہے، وہ عزت و تکریم ہے، وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرے گی۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے سے محبت ہے، لہٰذا تم بھی اسے محبوب رکھو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نہ صرف خود محبوب رکھتے ہیں بلکہ آسمانوں میں بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ کو اس شخص سے اللہ کے لیے وہ شخص محبوب ہے، لہٰذا تم سب اس سے محبت رکھو۔ تو سارے جو آسمان والے ہیں وہ اس کی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ 97 تو ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں اس کے ساتھ متقین کو، اور خبردار کریں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ اب یہ جو زبان ہے اس کی جو سہل ہونے کا جو بات ہے وہ بار بار قرآن کریم میں بتائی گئی ہے کہ جو عربی زبان ہے یہ بہت ہی جو ہے سلیس اور آسان قسم کی زبان ہے۔ آیت نمبر 98، اور ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی، یعنی وہی قومیں جس کو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، ٹھیک ہے، تو قوم مدیان وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں، تو ان کا کوئی نام و نشان بھی ایون نہیں ملتا ہے جن قوموں کو غرق کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ سورہ مریم کا جو ہے اختتام ہو گیا ہے۔ آگے ہم سورہ طٰہٰ کے بارے میں جو ہے دیکھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا جو آغاز تھا سورہ مریم کے سٹارٹ میں ہم نے بتایا، تو اس کی آیت نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوئی ہے، طٰہٰ، اور آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑھیں۔ اب یہاں پہ جو ہے بار بار ہمیں قرآن کریم میں ایسی آیات ملی ہیں، ہم نے سورہ کہف میں بھی اس طرح کا جو ہے آیات ہم نے دیکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ پیغام حق پہنچا دیں، اور اس کی جو آپ وہ ایک جو وزن لے رہے ہیں اور مشقت میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اور اس چیز کی جو سٹریس لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی کلیئرلی سورہ کہف میں بتایا گیا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے اس کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر۔ یہ آیت نمبر 6 ہے، اس میں بیان تھا یہ، اور سورہ شعراء میں بھی فرمایا گیا ہے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کر ڈالیں اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہاں بار بار اسی لیے فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ذمہ داری کا جو انہوں نے بوجھ لیا ہوا تھا، تو ان کو بہت زیادہ جس طرح سے کہتے ہیں ریلیکس کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 3، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی جو خوف خدا رکھتا ہے۔ اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، یعنی رحمان جو عرش پر متمکن ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور جو کچھ زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ اب سب سے نچلے طبقے سے نیچے کیا ہے؟ مطلب اس کے نیچے جو گیلی مٹی ہے اس کے نیچے بھی، اس کے نیچے معدنیات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، واللہ عالم ان سب کے بارے میں ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی میں ہے یہ سب کچھ۔ آیت نمبر 7، اور اگر تم بلند آواز سے بات کرو تو یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اونچی آواز میں، بلند آواز میں پکارنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں چھپی ہوئی بات کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہے۔ آیت نمبر 8، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 سے سٹارٹ ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے۔ ہم سورہ اعراف میں کافی ڈیٹیل سے یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، تو اس سے جو اگلی ڈیٹیلز ہیں یا اس سے تھوڑا ہٹ کے جو باتیں ہیں وہ یہاں پہ آپ فیل کریں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسٹڈی کرتے ہیں ہم آیت نمبر 9 سے۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر جب اس نے ایک آگ دیکھی؟ اب یہاں پہ کیونکہ 10 سال یا 10 سے 12 سال کا جو وقت ہے مدیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارا تھا، تو اپنی اہلیہ کے ساتھ، کیونکہ اب ان کا جو مسکن تھا وہ تو فلسطین تھا، تو مصر تھا، تو پھر یہاں پہ یہ واپس جو ہے مصر کی طرف روانہ ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ رات کیونکہ اندھیری ہے اور سردی ہے، اور پھر جو ہے جیسے ہی آگ نظر آئی تو یہ بہت خوش ہو گئے، اور خوشی کی وجہ یہ بھی تھی کہ آگ سے جو ہے تھوڑا کوئی انگارہ یا روشنی لے لیں گے تاکہ راستہ نہیں بھٹکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردی کی وجہ سے وہ اپنی تھوڑی حرارت اس سے جو ہے حاصل کر لیں۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے تو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ، یا میں پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی۔ اور پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی، اے موسیٰ،
علیہ السلام، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ اس وقت تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ اب یہ جو وادی طوا ہے یہ وہ جگہ ہے، یعنی مقدس جگہ، جہاں پر پہلی وحی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جو ہے وہ پکارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا جو ہے وہ لقب اسی لیے حاصل ہوا ہے کیونکہ ان کو ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پکارا تھا۔ آیت نمبر 13، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، یعنی ایک بڑا جو مشن ہے اس کے لیے۔ اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے، بس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی اور میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو پہلی وحی کی جا رہی ہے وہ کس بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی معبود مانو، کہ یہاں پہ شرک سے جو ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے، ساتھ میں نماز کے بارے میں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہ قیامت آ کے رہے گی۔ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہیں پہ جو ہے دوبارہ سے دے دیا گیا کہ بدلہ دیا جائے گا، یہ وہی دن ہوگا جب ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے روح گردان نہ کر دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کی بات نہیں سننی ہے یا اس کی پیروی نہیں کرنی ہے جو شخص منکر ہے ان سب چیزوں کا، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17، اور اے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا عصا ہے۔ اب یہاں مفسرین جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہے ٹو دی پوائنٹ، اس بات کا جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ پروردگار سے بات ہو رہی تھی تو شوق کا جو تقاضا ہے وہ یہ تھا کہ بات کو میں آگے بڑھاؤں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پروردگار سے بات کر لوں۔ تو آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور یہ میرے لیے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو بتانے کی بظاہر تو ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پہ جو ہے شوق کی وجہ سے یہ بات جو ہے بڑھائی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو بکریاں چرانے والا جو ایک پیشہ ہے، یعنی یہ جو پریکٹس ہے، یہ تقریباً تمام انبیاء تھے انہوں نے بکریاں چرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب ان کو صحرا میں لے جایا گیا تھا حضرت حلیمہ کے پاس، جب وہ ردات کی جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، تو وہاں پہ وہ اپنے جو دوسرے ردائی جو بہن بھائی تھے ان کے ساتھ جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یوں سمجھے کہ یہ سنت میں شامل ہے۔ آیت نمبر 19، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس کو ذرا پھینکو تو صحیح، تو انہوں نے اسے دور پھینک دیا، وہ دفعتاً ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت میں۔ اب یہاں پہ جو سورہ نمل اور سورہ قصص میں اس واقعے میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ تو ہوئے تھے لیکن اس قدر کہ تھوڑا بھاگنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو پکڑ لیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ایک قسم کا یہ سب معجزہ ہے۔ تو آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا اور ذرا اپنا ہاتھ ملاؤ اپنی بغل کے ساتھ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ اب یہ دوسری نشانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات جو ہے وہ عطا فرمائے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو عصا ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا جو ید بیضا کہتے ہیں اس کو، جو اپنا ہاتھ بغل کے ساتھ انہوں نے لگایا جو باہر نکلا تو وہ چمکتا ہوا تھا۔ تو جب فرعون سے مناظرہ ہوا تھا تو بھی یہ ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا ایک معجزے کے طور پہ دیکھا گیا تھا۔ آیت نمبر 23، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اب جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، ہم یہ سب کچھ سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وساطت سے ایک علاقہ جو ہے وہ بازیاب کرایا تھا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل یعنی اپنے سارے بہن بھائیوں کے جتنے بھی جو قومیں تھیں یا ان کے خاندان کہہ سکتے ہیں، ان کو وہاں پہ آباد کر دیا تھا، کیونکہ فلسطین میں جو ہے قحط پڑ گیا تھا تو وہ لوگ مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ تو جب اس وقت کا جو فرعون تھا، تو اس کے بعد جو دوسرے فرعون آیا، مطلب یہ جو مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں ان کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا فرعون جو تھا وہ نیک دل انسان تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو باقی یہ جو اس اگلے ٹائم میں جب جیسے جیسے بادشاہت چینج ہوتی گئی تو یہ کافی سرکش تھے، اور جو مظالم تھے ان کی انتہا کر دی تھی انہوں نے بنی اسرائیل پہ۔ ان کو جو ہے بہت سخت سے سخت ان کو کام کرواتے تھے، اور ان کو جو ہے کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی، اور پھر جو ہے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس طرح کے اور بہت سے مظالم۔
تو اس کی سرکشی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جاؤ، اور فرعون جو ہے وہ سرکشی میں بڑھ گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو ہے اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تو یہ ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی. اب یہاں پہ جو آیت نمبر 25 سے لے کے 28 تک یہ دعا آ رہی ہے جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں دن رات اپنی دعاؤں میں. اور دوسری امپورٹنس اس کی یہ بھی ہے کہ جو بھی اپنے دین کی دعوت کا کام لے کے نکلے گا یا جو بھی دین کا کام شروع کرے گا تو اس کو بہت ضرورت پڑتی ہے اسی دعا کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگی تھی کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے پروردگار، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں. اب یہاں پہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، اور جب وہ گفتگو کرتے تھے تو لوگ وہ دقت محسوس کرتے تھے. تو یہاں پہ آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا کہ میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے. اور وزیر کون ہوتا ہے؟ جو سہارا بنتا ہے اور جو مددگار ثابت ہوتا ہے ذمہ داریوں میں. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا آیت نمبر 30 میں میرے بھائی ہارون کو، یعنی خود ہی تجویز کر دیا کہ ہارون بہتر رہے گا اس کام کے لیے. 31 اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے. فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں عطا کر دیا گیا جو کچھ تم نے طلب کیا، اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی، جب تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک صندوق میں بند کرو اور پھر اسے دریا میں ڈال دو. چنانچہ دریا پہ اسے ساحل پر ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا جو بھی میرا دشمن ہے، اور اس بچے کا بھی وہ دشمن ہے. تو یہاں پہ جو آپ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو وحی کس لیے کی گئی تھی؟ کیونکہ فرعون اس زمانے میں سارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو رہنے دیتا تھا. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو بھی یہ خبر پہلے سے ہی کر دی گئی تھی کہ آپ کے پاس بھی ایک بیٹا آنے والا ہے. چنانچہ ساتھ میں یہ والی جو نصیحت تھی وہ بھی کی گئی کہ بیٹے کو صندوق میں پیدائش کے بعد بند کر دینا، اور نہروں کی جو دریا کی جو لہریں ہیں اب یہاں پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو وحی کی گئی تھی، طریقہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو صندوق میں بند کر کے دریا میں آپ نے ڈال دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو بہن ہے وہ نظر رکھے گی صندوق پر اور صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. شاہی محل میں جب صندوق پہنچ جائے گا تو پھر جو ہے آپ کی والدہ کو بھی اس کے بارے میں خبر مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو فرعون جو ہے وہ ویسے تو بچے قتل کر رہا تھا، اور پھر جو بنی اسرائیل کے خاص طور پر جو بیٹے تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ کیونکہ بنی اسرائیل سے تھی اور پھر وہ نیک خاتون بھی تھی، انہوں نے فرعون کو کنونس کر لیا کہ ہم کیونکہ بے اولاد ہیں اور ہم اس کو گود لے لیتے ہیں، یہ بچہ جو ہے ہمارا بیٹا بن جائے گا، چنانچہ آپ اس کو قتل نہیں کریں. اور دوسری اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے چہرے کو اس طرح سے وجاہت والا بنا لیا تھا، اتنے خوبصورتی سے عطا کی تھی کہ محبت کا جسے کہتے ہیں اس آیت کے اگلے حصے میں وَأَلْقَيْتُمْ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تم پر محبت کا پرتو ڈال دیا تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے. اب یہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد شاید فرعون کا دل ہی نہیں کیا ہوگا کہ اس کو قتل کیا جائے، تو انہوں نے حضرت آسیہ کی یہ بات مان لی، اور پھر یہ کہ شاہی ماحول میں جو ہے نا پرورش کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. آیت نمبر 40 اور جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی تو اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے؟ تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے. پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی. پھر ہم نے تمہیں مزید بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال تک اہل مدین رہے، اور پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق اے موسیٰ. اب پوری جو آیت ہے اس میں ڈیٹیل میں بتا دیا گیا کہ پہلے تو جو ہے آپ کی والدہ پہ مہربانی ہوئی، پھر یہ کہ جس طرح سے
عرب میں یہ بات تھی کہ مشہور عرب میں بھی یہ سارا تھا، اور جو بنی اسرائیل میں بھی اوبویسلی یہی طریقہ ہوگا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی کہ دودھ پلانے کے پھر انتظامات کیے جاتے ہوں گے، تو بہت سارے جو ہے خواتین کا انتظام کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے جو ہے وہ منع کر دیتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جو بہن، کیونکہ وہ ساری اس جو ہے واقعے کو دیکھ رہی تھی، اور پھر ان کو انسٹرکشن بھی تھی کہ ساتھ ساتھ رہنا ہے، تو پھر انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ ان کی جو والدہ ماجدہ ہے اس مشورے کے ذریعے ان کو بلایا گیا، تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ ہے کہ پھر ماں جو مامتا ہے والدہ کی، اس کو بھی تسکین ملی۔ پر یہ کہ جب وہ تھوڑے جوان ہوئے، ایک بہت ہی مطلب کڑیل جوان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک مصری کو جو ہے گھونسا مارا، مطلب ویسے تو نارمل گھونسا مارا ہوگا، قتل کا ارادہ نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے تو وہ قتل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی آپ علیہ السلام کو جو ہے مدد کی، آپ کی اس غم سے نجات دلا دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے نکل کے وہ جنگل سے گزر کے کیونکہ گئے، تو سارا ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی۔ پھر اہل مدین جو ہے وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ رہے، پھر وہیں پہ کیونکہ ان کے نکاح بھی ہوا تھا، تو وہاں سے جب واپسی ہوئی ہے تو یہ سارا جو پلان تھا یہ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ تھا، اور ایک مقرر شدہ ایک وقت تھا جب یہ یہاں پہ آپ پہنچے ہیں جہاں پہ پہلی بار وہی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یوں سمجھے کہ پلان تھا۔ آیت نمبر 41، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ، اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو دیکھو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، یقیناً تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور میں اور ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اسے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ۔ یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کا اتباع کریں۔ ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اب یہ سارا جو ہے فرعون کے دربار کا مناظرہ ہے، یعنی کہ یہ پہلے سے وحی کی گئی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے فرعون کے دربار میں کہنی ہے۔ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے یہ دربار میں پہنچے، تو پھر پوری تفصیل سے یہی سارا پیغام جو ہے انہوں نے پہنچا دیا۔ اب فرعون کا آگے سے جو ہے جواب آ رہا ہے 49 آیت میں۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، تم دونوں کا رب ہے کون؟ ہم یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کسی رب سے واقف نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ دونوں بات کر رہے ہو۔ 50، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی۔ اب ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایسی تخلیق میں کچھ چیزیں جبلی جو ہے ہدایت کے طور پر معلوم ہوتی ہیں، جیسے بچہ جو ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد رو کے ہر چیز اپنی منوانی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور ہے، کوئی بکری ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے صرف گھاس ہی کھانا ہے، میں نے گوشت نہیں کھانا ہے۔ اسی طریقے سے جو شیر ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے گھاس نہیں کھانا ہے، میں نے گوشت کھانا ہے۔ اس طرح کی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے مخصوص جو ہے ہدایت یہ انسان کی تخلیق میں پہلے سے ہی رکھی ہے۔ 51، فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ بالکل ایک جو ہے ایسا سوال تھا جس کا اگر ٹھیک سے جواب نہیں دیا جاتا تو اوبیسلی وہ بھڑک اٹھتا، یعنی کہ جتنے بھی دائی ہوتے ہیں ان سے ایسے سوالات ضرور کیے جاتے ہیں جو موقع محل کی مناسبت سے نہیں ہوتے اور اچانک کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی حکمت سے جواب دیا۔ 52، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر ہے، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور پھر ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات، کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اس زمین سے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ اب پورا یہاں پہ ایک ہی آیت میں تخلیق کے بارے میں اور پھر اس کے بعد جو ہے تدفین کے بارے میں اور اس کے بعد جو دوبارہ زندگی آخرت میں ملنی ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے، فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دی اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جادو کے بل پر ہماری اس سرزمین سے ہمیں نکال دو؟ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک وقت،
کہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا۔ یہ مقابلہ ہوا ایک کھلے میدان میں۔ اب یہ میدان بھی کس لیے مقابلہ کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا؟ تاکہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ سارے آ جائیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جادوگر سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے جو ان کے پاس بھی بہت سارے جادوگر تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کا جو دعویٰ ہے اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک جو ہے مناظرہ اس طرح سے کروایا جائے گا۔ تو 59 آیت میں فرمایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن۔ اب جس طرح سے کوئی ہم عید کی نماز وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں، تو ویسے ان کا کوئی جشن کا کوئی دن تھا جو انہوں نے متعین کیا اس جو ہے مناظرے کے لیے، کہ یہ لوگ جمع کر لیے جائیں گے، دن چڑھے۔ تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی پوری طریقے سے یہ متوجہ ہو گیا آیت کے اگلے حصے میں، چنانچہ اس نے اپنے ہتھ کنڈے سارے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو کہ وہ تمہیں غارت کر دے گا کسی عذاب کے ذریعے۔ اب جو ہے آخری بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، تو حجت کے طور پر انہیں خبردار کر دوں کہ میں جو کچھ آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ یہ معجزہ ہے۔ وقت خواب من افطرا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس کسی نے بھی اللہ پر افطرا کیا۔ وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے اس معاملے میں، پھر لگے چپ کے مشورہ کرنے۔ اب یہ چپ کے مشورہ کون کرے؟ مطلب جتنے بھی جادوگر ہیں جنہوں نے یہ سارا جو ہے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا جادو دکھائیں گے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خاص ایک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محبت کا پرتو ڈالا ہوا تھا، یہ جادوگر بھی اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ شروع میں ہی مطلب اپنا جو ایک وہ جوش و ولولہ ہے وہ کھو بیٹھے تھے۔ تو یہ کیا ہوا، ان کے باہم آپس میں پہلے جھگڑا ہوا، پھر یہ سرگوشی میں مبتلا ہو گئے، پھر یہ کہ کوشش یہ کرے تھے کہ یہ مقابلہ نہ کرایا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے فرعون سے ان کو ڈر بھی تھا۔ تو 63 آیت ہے، انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے اور اپنے جادو کے زور سے اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دے۔ چنانچہ تم مجتمع کرو اپنی ساری تدبیریں اور اپنے وسائل و ذرائع، پھر آؤ مقابلہ میں صف باندھ کر، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو تم پہلے ڈالو یا پھر ہم پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا پہلے تم ہی ڈالو، مطلب یہ بول رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں یا پہلے آپ اپنا کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ پہل کرو۔ تو دفعتاً ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے اس کو ایسے نظر آنے لگیں گویا وہ دوڑ رہی ہوں۔ اب یہ جو ہے سارا نظر بندی کا ایک اثر ہوتا ہے جو جادوگروں کو آتا ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 67 میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں تھوڑا ڈر محسوس کیا۔ اب ڈر اسی چیز کا تھا کہ جو میرے پاس جو معجزہ ہے، یہ جادوگر بھی تو وہی چیز دکھا رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا دیکھا تھا کہ وہ ایک سام بن گیا تھا، تو ان کی بھی ساری رسیاں اور لاٹھیاں وہ بھی تو سام بن گئی ہیں۔ تو پھر ایسا نہیں ہو کہ مجھے شکست ہو جائے اور سارے جو ہے تماشائی ہو گئے، اور وہ عظیم الشان جو ایک مشن اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے بارے میں کیا کروں گا۔ پھر 68 جو آیت ہے، ہم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اب تم پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نکل جائے گا، اس سب کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، یہ تو سب ایک فریب ہے جادوگر کا، یعنی یہ جو جادو ہے یہ نظر بندی کا ایک عمل ہے، ان کو جو سام نظر آ رہے ہیں اس میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے کہیں سے بھی آئے، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو انہوں نے عصا نے جو ہے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب اس سارے عمل کی جو دہشت تھی وہ جادوگروں پر اس قدر واضح ہو گئی کہ انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور وہ سجدے بھی گر گئے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا تو کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا، اور یقیناً تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ تم میں سے زیادہ سخت سزا دینے والا کون ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہوا کیا کہ جو فرعون ہے وہ یہاں پہ ڈانٹ پلانے لگا، کیونکہ وہ بالکل بھی جو ہے امپریس نہیں ہوا اس سب کا، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن جادوگر جو ہوتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو والا اثر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کوئی جو ہے معجزہ ہے، کیونکہ ایک جو ہے جادوگر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا جو انت ہے اس کا وہ کیا ہوگا۔ تو فرعون نے یہاں پہ ان کو جو ہے تنبیہ کی اور ساتھ میں دھمکی بھی دی۔ آیت نمبر 72 انہوں نے کہا کہ اب ہم
تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، چنانچہ تو کر لے جو تجھے کرنا ہے۔ تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا، اور ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ بخشش کر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے تو اس کے لیے جہنم ہی ہے، نہ وہ اس میں مرے گا نہ ہی اس میں جیے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور جو کوئی اس میں آئے گا اس کے پاس مومن کی حیثیت سے اور اس حالت میں کہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے، رہنے کے ایسے باغات جس کے درمیان نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو یہاں پہ جو ہے جادوگر جو ہے یہاں پہ اٹل ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو فرعون کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں آپ، تو ہم جو دنیاوی زندگی کے بدلے میں جو ہے ہم آخرت کی جو زندگی ہے اس کو ترجیح دیں گے۔ آیت نمبر 77، ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی تھی کہ میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ، بس ان کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بنا لو، اس کیفیت میں کہ نہ پکڑ جانے کا خوف ہو اور نہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ۔ تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ مصر سے کیونکہ نکلنے کے لیے رات کا ایک مخصوص وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ جب سارے قبطی سو رہے ہوں گے تو آپ ان کو لے کے اسرائیلیوں کو چپکے سے صحرائے سینا کی طرف نکل جانا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سمندر کا راستہ بھی انڈیکیٹ کر دیا گیا۔ پھر 78 آیت میں، تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا۔ یعنی اس کی تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ اپنا عصا مارا، سمندر پھٹ گیا۔ اب پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ پانی دونوں طرف جو ہے ارد گرد جو ہے چٹانوں کی طرح سے کھڑا ہو گیا، اور راستے میں جو ہے وہ خشک ایک راستہ سا بن گیا جس پر جو ہے قوم والے چل سکیں۔ پھر یہ ہے کہ فرعون کو جب آئیڈیا ہوا تو پھر وہ اپنے لشکروں سمیت اس میں داخل ہو گیا، لیکن جب فرعون داخل ہوا تو دونوں جو پانی ہے وہ آپس میں مل گئے، اس طرح سب کے سب آپ غرق ہو گئے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے، پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کے داہنی جانب، اور صحرا میں تمہاری غذا کے لیے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اس میں زیادتی نہ کرنا۔ اب یہاں پہ ہے کہ جب ان کو من و سلوہ عطا کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کو، تو وہ کیا کرتے اس کو بھی سنبھال کے رکھتے تھے، یعنی توقع نہیں کرتے تھے کہ ان کو کل یہ والی نعمت ان کو کل بھی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو من و سلوہ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک عنایت تھی اس کی ناقدری کرتے تھے، اور کچھ عرصہ تو انہوں نے من و سلوہ والی جو نعمت ہے اس کو ویل کیا، پھر بعد میں دوسری چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو کھیرا، ککڑی، پیاز اور جو چیزیں یہ مصر میں کھاتے تھے، ان چیزوں کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی تھی کہ اب ہم من و سلوہ پہ صبر نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت پہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو وہ گویا پٹخ دیا گیا۔ آیت نمبر 82، تو میں یقیناً بہت ہی معاف فرمانے والا ہوں، اور ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تو تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے ان کو وحی کا بہت زیادہ جلدی انتظار تھا، تو جب ان کو طلب کیا گیا تھا کوہ طور پہ، تو انہوں نے آنے میں مطلب جلدی سے وقت سے مقررہ جو وقت تھا اس سے بھی پہلے آ گئے، ایک شوق تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ آپ کی اجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا، یعنی جو سامری تھا ایک جادوگر۔ تو یہ اس کا جو تعلق ہے ہو سکتا ہے یہ قبطی قوم سے ہے، یا پھر وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہوگا، لیکن وہ تھا منافق، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ خاص طور پر ایک خار رکھتا تھا، اور جو ہے جد و جہد اور کوششیں کرتا رہتا تھا کہ سازش کروں کوئی، اور ان کے راستے میں جو ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالتا رہوں۔ تو یہ ایک بہترین موقع تھا اس کے لیے۔ تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ اب یہ جو وعدہ ہے یہ کیا ہے؟ ایک کتاب کی صورت میں وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو شریعت ملے گی اور ہدایت ملے گی۔ تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی، یا
تم لوگوں نے یہ چاہا کہ تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو غضب ہے اس کو دعوت دینے کے مترادف ہے جو جرت آپ لوگوں نے کر لی ہے. 87 انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا تو ہم نے وہ پھینک دیے اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا اور پھر اس کے لیے اس سے ایک بچڑا برآمد کر دیا ایک دھڑ جس سے ڈکرانے کی آواز آتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود مگر موسیٰ بھول گیا ہے. تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات نہیں لوٹایا کرتا تھا, نہ ہی اسے اس کے لیے کسی نقصان کا اختیار تھا نہ ہی نفع کا. اب یہ تھا کہ جو یہ قوم تھی ویسے تو شرک وغیرہ کرتی تھی لیکن امانت دار لوگ تھے یہ, کیونکہ ان کے پاس کافی سارے زیورات تھے جو مصری ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے تو وہ زیورات اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے. تو کیونکہ یہ امانت تھی تو ایک بوجھ تھا ان کے مائنڈ پہ کہ پتہ نہیں ہمیں رکھنے چاہیے یا نہیں. تو انہوں نے کیا سامری کے سے جو ہے انہوں نے مشاورت کی اور پھر سامری نے بھی قائل کر لیا. انہوں نے ایک گڑھا کھود کے سارے زیورات اس میں پھینکے. سامری نے ان سب کو پگھلا کر اور اس میں ایسے سوراخ کیے کہ اسے جو ہے بیل کے ڈکرانے جیسی آواز آتی تھی. اور ساتھ میں سامری نے کچھ اور بھی ایڈیشن کی اس میں, اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں. اور ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا اے میری قوم کے لوگوں تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا اور یقیناً تمہارا رب یہ بچڑا نہیں بلکہ رحمان ہے, چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو. انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام خود ہمارے پاس واپس آ جائیں. اب یہاں پہ کہ اسرائیلی کی جو قوم ہے یہ جواب ان کی طرف سے سب کی طرف سے نہیں تھا لیکن وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے یعنی کہ بچڑے کی محبت میں, تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے یہ جواب دیا ہم پرستش جاری رکھیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر کوئی فیصلہ کریں گے. آیت نمبر 92 تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون آپ علیہ السلام کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے؟ کہ آپ علیہ السلام نے میری پیروی نہ کی یا پھر آپ علیہ السلام نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ اب یہاں پہ جو ہے ہارون علیہ السلام جو ہے وہ بڑے تھے لیکن منصب میں موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے کیونکہ ان کو شریعت دی گئی تھی اور ان پہ جو ہے ان کا رتبہ اس طرح سے بڑا ہو گیا. تو یہاں پہ وہ ان سے انکوائری کر رہے ہیں, جواب طلبی کر رہے ہیں کہ میں آپ کو ذمہ دار ٹھہرا کے گیا تھا کوہ طور پہ جب میں گیا تو آپ نے پیچھے ان لوگوں کو کیوں نہیں جو ہے دیکھا. آیت نمبر 94 ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے آپ علیہ السلام اس طرح میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچے. مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ علیہ السلام یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی. وہ میری بات اور میری بات یاد نہ رکھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی تو میں نے لے لی ایک مٹھی مٹی کی رسول کے نقش پا سے تو وہ میں نے اس میں پھینک دی اور اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا. اب یہاں پہ رسول سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کیونکہ یہ راہب تھا تو ہو سکتا ہے اس نے کسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا. باقی لوگ تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن اس کو نظر آیا. تو جہاں پہ آپ علیہ السلام کا جو قدم پڑ رہا تھا وہاں سے اس نے کوئی مٹی اٹھائی اور مٹی جو ہے وہ جہاں پہ زیورات کو پگھلا رہے تھے وہاں پہ یہ مٹی جو ہے اس میں پھینک دی. تو پھر اس کی تاثیر سے کیا ہوا کہ بچڑے سے آواز آنے لگی. آیت نمبر 97 موسیٰ علیہ السلام نے کہا دفع ہو جاؤ, اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو کہ مجھے نہ چھوئے اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو اور ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے, ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے. حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈسکرپشن دینا چاہوں گی کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اسرائیلی قوم تھے یہاں پہ کچھ ایسے قوم جب مصر کی طرف روانہ تھی تو کچھ ایسے قبائل تھے جو گمشدہ ہو گئے تھے. اب کسی کو معلوم نہیں کہ وہ قبائل کہاں گئے. تو ایسا جو ہے تھوڑا ڈیپ اسٹڈی کی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ قبائل ہندوستان میں جا کے بس گئے ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ان کے جو عقیدے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جیسے اس بچڑے کو جلا دیا گیا تھا اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا گیا تھا اور پھر سامری جو ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوا تو پھر اسے جو ہے اچھوت قرار دیا گیا. کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کیونکہ اگر کوئی ہاتھ لگاتا تو پھر وہ ایسے بخار میں ہی مبتلا ہو جاتا تھا. تو جو برہمن جو ہیں وہ ایسا سوچا جا سکتا ہے یعنی کہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو برہمن ہیں وہ اسرائیلیوں کے
ان میں اسی طرح کے رسم و رواج کیونکہ پائے جاتے ہیں کہ جس طرح سے سامری نے بچڑے کو جلا کر راکھ کو سمندر میں بہایا، بالکل برہمن بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ اپنے مردوں کی راکھ کو جلاتے ہیں اور پھر گنگا میں اس کو بہا دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بھی، اسرائیلیوں نے کیونکہ بچڑے کو معبود بنایا تھا، تو ہندو جو ہیں وہ بھی گائے کو مقدس مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہندو ہیں وہ گائے کے لیے شوخ رنگ پسند کرتے ہیں، جو قرآن کریم میں، کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا، گائے کا جو ایک رنگ بتایا گیا تھا وہ ایک شوخ رنگ کی گائے تھی، گولڈن یا کوئی ریڈ کلر کا، کچھ اس طرح کا کوئی کلر جو ہے وہ بتایا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ان قوموں میں بھی ایسے ہی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ امیجن کیا جا سکتا ہے کہ جو برہمن ہے وہ اسرائیلیوں کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوں گے، واللہ عالم۔ آیت نمبر 99 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات و زمانے کے جو گزر چکا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا۔ اب یہاں پہ جو یہ سارے حالات فراہم کیے جا رہے ہیں بذریعہ وہی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فرمائے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو پچھلے زمانوں کی جو ہے وہ بھی خبر ملتی رہے۔ آیت نمبر 100، اور جس کسی نے بھی اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ یہ لوگ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بہت برا ہوگا قیامت کے دن کا وہ بوجھ، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی سے کیا مراد ہے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ جب انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے تو نلاہٹ سے ایک پیدا ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 103، چپکے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر صرف 10 دن۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جب ان سے بہترین سمجھ بوجھ والا شخص کہے گا کہ تم نہیں رہے مگر زیادہ سے زیادہ 1 دن۔ آیت نمبر 105، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا اور چھوڑ دے گا اس زمین کو صاف چٹیل زمین بنا کر۔ آپ نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ قیامت کے منظر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جب سوال کرتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی، تو اس کا ایک جو ہے پورا ایک وہ نشاندہی کی جا رہی ہے، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ کر کے ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 108، جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے، ممکن نہیں کہ اس سے ذرا کج ہو سکیں، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک بھنبھناہٹ۔ اس دن کوئی شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، اس کے لیے اس نے بات پسند کی ہو۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا، اور سب کے چہرے جھکے ہوں گے اسی ہستی کے جو حی القیوم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان میں سے یہ 2 نام دوبارہ سے اکٹھے آ گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا، آیت الکرسی میں، آل عمران میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یوں سمجھ لیں کہ عظیم ترین نام ہے، اسماء الاعظم کہا جاتا ہے اس کو۔ اس حوالے سے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی اسماء اعظم کے توسط سے ایک دعا کی تھی جب دشمن جو تھے، کفار جو تھے، وہ مقابلے میں کافی زیادہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا جو تھی یہ قبول کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور یقیناً خائب و خاسر ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جس کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ مومن ہوگا تو اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی زیادتی کا۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کلام کو عربی زبان بنا کر، اور پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں ہم نے اس میں تمام وعیدیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، شاید وہ پیدا کرے ان کے دلوں میں کچھ یاد دہانی، یعنی شاید کوئی مثبت سوچ ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو بہت بلند و بالا ہے اللہ حقیقی بادشاہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی وحی مکمل ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے رہا کیجیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آپ یہ دیکھیے آج کے ہی لیسن میں دوسری ایک بہت ہی اہم جو ہے دعا جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دوبارہ سے آ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ جلدی نہ کیجیے کا یہ جو ہے قرآن کریم کیونکہ ایک گریجولی آہستہ آہستہ سے وحی کے ذریعے جو ہے یہ اترا تھا، تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ بہت ہی جو ہے استقامت سے آہستہ آہستہ اس پہ، تاکہ سب لوگوں کو یہ کلام جو ہے سمجھ بھی آئے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 115 میں، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا اور وہ بھول گیا، ہم نے اسے اس کے ارادے میں پختگی نہیں پائی۔ اب یہاں پہ
حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے یہ 5ویں مرتبہ بیان ہونے جا رہا ہے. 5ویں مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا, پھر سورہ اعراف میں, پھر سورہ بنی اسرائیل میں, پھر سورہ حجر میں پڑھا. ٹھیک ہے, تو اب ہم سورہ طٰہٰ میں اگین یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں. اب یہاں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کو نہیں نبھایا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نہیں بتایا گیا کہ انسان کی جو کمزوری ہے صرف اسی کا ہی ذکر کیا گیا ہے. ایسا نہیں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام نے کوئی سرکشی کی, یعنی انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, ان کی نیت میں کوئی سرکشی بغاوت نہیں تھی, لیکن وہ بھول گئے تھے. تو انسان ایسا ہے, اس میں نسیان جو ہے کبھی کبھار اس کو لاحق ہو جاتا ہے. تو آیت نمبر 116, اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اور اس نے انکار کیا. ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام, یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی, اور دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ. یقیناً اس میں نہ تو تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے, نہ ہی عریانی کا خدشہ ہے, اور یہ کہ تمہیں اس میں نہ پیاس پریشان کرتی اور نہ دھوپ کی کوئی تکلیف. تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے. اس نے کہا اے آدم علیہ السلام, کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو. تو انسان جو ہے اس کی فطرت میں ہے کہ وہ دوام چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے اسے فنا نہ کیا جائے کبھی بھی. تو یہی چیز جو ہے وسوسے کا باعث بنی تھی. آیت نمبر 121, تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے تو ان پر واضح ہو گئی ان کی شرمگاہیں. اس واقعے کو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو وہ لگے گانٹنے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو, اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے پسند کر لیا, اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ, اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت, تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو وہ نہ بہکے گا نہ ہی ناکام ہوگا, اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگی والی, اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے. وہ کہے گا اے میرے پروردگار, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں بنائی والا تھا. اللہ فرمائے گا اسی طرح کی آیات تمہارے پاس آئیں اور تم نے انہیں نظر انداز کیا, اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا, اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے کتنی قوموں کو, پھر وہ چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آباد کاریوں میں. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. تو یہ واقعہ کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے معلوم ہے. اور آخری آیت میں جو اس قوموں کے بارے میں بات ہوئی ہے, تو قوم عاد, قوم ثمود, وہ بھی اسی طرح سے چلتے تھے اپنی آبادیوں میں, ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کبھی یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. 129, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا. آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے کے بعد, اور رات کے کچھ اوقات بھی تسبیح کیجئے اور دن کے اطراف میں بھی. اب یہ دیکھیں جو صبح اور شام کے ہم اذکار کر رہے ہوتے ہیں, اس کا پراپر ذکر ہے کہ غروب ہونے سے پہلے اور غروب سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے بھی پہلے. تو یہ جو ہے نماز کی طرف بھی اشارہ ہے اور ذکر کی طرف بھی اشارہ ہے. آیت نمبر 131, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں. یہ چمک دمک ہے دنیاوی زندگی کی تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں, اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے, خود بھی اس پر جمے رہیے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں, اور عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی آپ کے رب کی طرف سے, اس کے رب کی طرف سے. یعنی ہر دلیل کے معاملے میں مشرکین کی یہی ایک رٹ ہوتی تھی کہ مجھے کوئی معجزہ ہمیں دکھایا جائے یا کوئی دلیل ہمیں دکھائی جائے. کیا ان کے پاس نہیں آئے روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں سے تھیں؟ اب پچھلے صحیفے تھے, تورات تھی, زبور تھی, انجیل تھی, یہ ساری نشانیاں کہ ان کے لیے کافی نہیں ہو رہی جو پھر سے نشانیاں مانگ رہے ہیں. 134, اور اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لازماً کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے. تو یہاں پہ ان پہ حجت قائم کی گئی ہے تاکہ یہ لوگ اس طرح نہیں کہہ سکے کہ ہم تک تو ہدایت ہی نہیں پہنچی ہے.
آیت نمبر 135 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے، پس تم لوگ بھی انتظار کرو، تو عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔